सलावत। इसको लॉक करें। सामीन करामी, बराए हुसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलावत। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बारे दीगर बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहामी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ीब अल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलावत। व अला इतरतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व अला अस्हाबिहि अल्लज़ीना शअबुद्दीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत करे। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस पुरआशूब ज़माने में हम लोगों को कम से कम मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक अता फरमा। सामीन इकरामी ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता शुहदाए पारा चनार के दर्जात बुलंद फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। सामीन इकरामी, हर वो बंदा आमीन कहे जैसे मेरे मालिक ने आमीन कहने की ताकत से नवाजा है। बार इलाहा तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस तमाम कुर्राए अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सय्यदुश्शुहदा अश्क जारी रहते हैं, उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार मेरा मालिक करबला की ज़वारी नसीब फरमा और हम गुनहगारों की आँखों को वक्त के आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मालिक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। तकलीफ़ न समझें तो इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमाइए। छठे ताजदार विलायत का फरमान है, जो बंदा हमारी ज़ात पे खुले दिल से दरूद भेजे तमाम उम्र उस शख्स के रिज़्क़ में कमी नहीं आती। तकलीफ़ न समझें तो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके तो मौला आपको हमेशा सलामत रखें, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। आप तमाम अज़ादारान का कदम कदम चल के आया मेरी मखदूमा अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाएँ। सूरत आल आप तमाम अज़ादारान के सामने है। एक इज़्ज़त भरी फ़र्श अज़ाब जो बिछाई गई और जितने अच्छा पढ़ने वाले थे वो सब मेरे मौला की बारगाह अज़मत बना हमें नजराने अक़ीदत के तौर पे नहायत खुश असलूबी के साथ अपनी अपनी पेशानियों को ख़म करके जा चुके हैं। मेरे मौला उन तमाम की नौकरी अपनी बारगाह अज़मत बना हमें कबूल व मंजूर फरमाएँ। इजाज़त लेके नौकरी शुरू की है, दो तीन बातें करते हैं, फिर जहाँ आपका माहौल चलता गया हाज़री लगवानी है, दुआएं समेटनी है और आपको सलाम करना है। इजाज़त है ना नौकरी शुरू की जा सकती। सामीन गिरामी, झूठ, बुग़्ज़, इनाद, धोखा, गुनाह और हैवानियत के समंदर में थपेड़ें खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस जज़ीरे पर आकर सुकून महसूस करे उस जज़ीरे को मजलिस हुसैन कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात हुई है जो आपको पहले से याद है, नौकरी शुरू हो चुकी है। बस तवज्जो रखिएगा, जितना अच्छा पढ़ने वाले थे वो सब पढ़ के जा चुके हैं।
سبق سنانے اور آپ سے دعائیں سمیٹنی ہیں. طالب علمانہ گفتگو ہے, زیادہ بڑی بات بھی نہیں ہے. بار دیگر جملہ تلاوت کرتا ہوں تاکہ جو پیچھے رہ کے انہیں ساتھ ملا سکوں, اور پھر اپنے مضمون کو سامعین گرامی شروع کرتے ہیں. گزارش کی ہے کہ آپ شیعہ سنی بھائی اس وقت جس کمیونٹی میں زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے میں سامعین گرامی جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, گناہ ہے, معصیتیں ہیں, شراب ہے, بدکاریاں ہیں, بد کرداریاں ہیں, آدمیت کا دامن داغدار ہے, انسان اپنے ہی جیسے کا لہو پی رہا ہے, انسان اپنے ہی جیسے بنی نو کی ہڈیاں چبا رہا ہے. یہاں فیصلہ کرنے کے لیے مشکل ہو گیا میرے چنیوٹ کے شیعہ سنی بھائیوں کہ آدمیت کے لبادے میں دکھنے والا در حقیقت آدمی ہے یا حیوان. جہاں آدمی اور حیوان کی شناخت کرنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے, وہاں دنیا والوں کو انسان کہلوانے کا ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے. در حقیقت اسی حسین موقع کو مجلس حسین کہتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بس آپ توجہ رکھیے گا میرے ساتھ, مزید میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا, اور صرف اپنے چہرے پہ اتنا اطمینان رکھیے گا کہ مجھے پتہ چلے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. یہ مجلس حسین قطعاً کسی ایک کمیونٹی کی سوغاتیں نہیں ہیں, یا قطعاً کسی ایک فرقے کی یا کسی ایک مذہب والوں کی کوئی رسم نہیں ہے کہ یہاں شیعہ آ سکتے ہیں اور باقی نہیں آ سکتے. سامعین گرامی, اب تو بھاگ کے جانے والا زمانہ بھی نہیں ہے. میں اتنے سارے مجمع کی موجودگی میں, میں چنیوٹ جیسے مرکزی شہر میں اسپیکر پہ منہ رکھ کے اور ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں, یاد رکھے زمانہ کہ یہ فقط شیعوں کی مجلس نہیں. آپ یہاں پر تشریف لائیے, بلکہ اپنے دوستوں کو اور اپنے فیملی ممبرز کو یہاں پر لے کے آئیے, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ خالی دامن آئیں گے, آپ جھولیاں بھر کے یہاں سے جائیں گے. میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں اور مجھے پتہ چلے کہ چنیوٹ کے سامنے کس معیار پہ بیٹھے ہیں, اس کے بعد بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے. بس اتنی سی بات کیجئے گا کہ ایک قوم کا طالب علم بات کر رہا ہے تو اس کی تائید کے طور پہ آپ اپنی بات ساتھ ریکارڈ کر سکیں. میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, میرے نان شیعہ دوست, میرے نان مسلم لوگ اپنے کلیجے کھول کے یہاں پر آئیں, یہاں سے جھولیاں بھر کے جائیں گے. ہمارا وعدہ ہے, کیونکہ ہم وعدہ اور اعلان کر رہے ہیں یہ صرف شیعوں کی مجلس نہیں, یہ باب العلم کا ادارہ ہے جو ابواب شفاعت کی صورت میں کھل چکا ہے. اور دنیا والوں تمہیں اطمینان دلا رہے ہیں, یہاں سے آؤ اور جھولیاں بھر کے جاؤ, کیونکہ دنیا میں واحد ایک یہی تو ادارہ ہے جہاں پر صرف تلاوتیں ہی نہیں ہوتی بلکہ ہدایتیں بھی ہوتی ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. گزارش میری سمجھ میں آ رہی, آپ ذرا سے اپنے ہاتھ کھول دیں گے, میں ذرا سا بولنا چاہ رہا ہوں. میرے جوان بھائیوں, صرف تلاوتیں ہی نہیں ہوتی, سبحان اللہ, صرف تلاوتیں نہیں ہوتی, داد ملتی رہتی ہے, داد ہم لیتے رہیں گے اور آپ داد دیتے رہیں گے. لیکن جو بیچارہ داد زیادہ لینے کے لیے ممبر پہ آتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اسٹوپیڈزم ہو ہی نہیں سکتا. 2023 کا معاشرہ ہے اور میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کسی ایک شیعہ سے بات نہیں. میرے اہل سنت بھائی بھی تشریف فرما ہوں گے, میرے بہت زیادہ لبرل لوگ بھی تشریف فرما ہوں گے, اور آپ لبرل چھوڑیے اپنے ایتھیسٹ لوگوں کو بھی مجلس میں دعوت دیجئے جو خدا کو بھی نہیں مانتے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو خدا کو بھی نہیں مانتے انہیں بھی بتا سکیں کہ علی کس بادشاہ کا نام ہے. تو آپ ذہن کے دریچے کھولیے, کسی ایک کمیونٹی سے بات ہی نہیں, ہر مکتب فکر کے بندے سے بات ہے. یہ مجلسیں صرف شیعوں کے لیے تو ہے نہیں. آپ چلیے میرے ساتھ, ہم آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ہماری بات جاتی کہاں پہ ہے. گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ مجلس صرف شیعوں کی نہیں, مجلس حسین کا سامعین گرامی وہی ایجنڈا ہے جو ایجنڈا لے کر میرے مولا حسین کربلا میں آئے تھے. امام حسین علیہ السلام کی بھی وہی پالیسی تھی جو پالیسی اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اور پھر ظاہری سی بات ہے جو پالیسی قرآن میں تھی خدا کا نظریہ بھی وہی تھا, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی ایجنڈے کو لے کر عربستان میں آئے تھے. تو قطعاً یہ کسی ایک کمیونٹی کی مجلس نہیں ہے, یا کسی یہ ایک گھر کی سوغاتیں نہیں ہیں, یہ باب العلم کا ادارہ ہے اور زمانہ یہاں سے فیض یاب ہو کر واپس جا رہا ہے.
اور باخدا دنیا یہاں سے مستفید ہوتی جا رہی ہے۔ بھرے قرآن میں جیسے یہ مجلس کا ایجنڈا ہے ویسے ہی قرآن کا ایجنڈا ہے۔ میں ممبر پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہنے کو تیار ہوں، بھرے قرآن میں اس ذات نے کہیں نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن فقط ایک شیعہ کے لیے ہے، یہ قرآن فقط اہل سنت کے لیے ہے، اس قرآن کو فقط اردو بولنے والے پڑھیں اور باقی نہ پڑھیں، یہ قرآن صرف پاکستان میں رہنے والوں کے لیے ہے یا نہیں۔ 30 سپاروں میں بھرے قرآن میں وہ ذات جب بھی مخاطب ہوئی ہے آصف بھائی، وہ انسانیت کے نام سے مخاطب ہوئی ہے۔ اس نے انسان کو پکارا ہے، اس نے شیعہ سنی کو نہیں پکارا، اس نے مسلم نان مسلم کو نہیں پکارا، اس نے پاکستانی انڈین کو نہیں پکارا، اس نے انسانیت کو پکارا ہے اور اس نے اعلان کر دیا یہ کائنات میں نے سجا دی ہے۔ جب دریا بہتے ہیں تو سب کی کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، جب بادل برستے ہیں تو سب پانی پیتے ہیں، جب ہوائیں چلتی ہیں تو سب ان کے لطف اندوز لیتے ہیں، جب پھل اگتے ہیں تو سب ان کے ذائقوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ وہ ذات صرف اتنا اعلان فرما دیا ہے، حضرت انسان یہ ساری کائنات میں نے سجا دی ہے صرف تیرے لیے، اب تو خود کو کر دے فقط میرے لیے۔ یہ سب کچھ تیرے لیے، تو خود کو میرے لیے کر دے۔ ہاں اگر تو خود کو میرے لیے نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے میرے چھوٹے موٹے مخلوق تیرے مقابلے میں آ جائیں، لیکن ہم بھی وعدہ کرتے ہیں یہاں ہمتن تو خود کو ہمارے سپرد کرے گا، تو اپنا آپ ہمارے حوالے نہیں کرے گا، ہم بھی وعدہ کرتے ہیں تو خود کو ہمیں دے گا، ہمارا بھی وعدہ ہے پھر تیرے لیے بھی دریا میں رستہ بن جائے گا، پھر تیرا قالین بھی ہوا میں اڑ جائے گا۔ یہ اتنی سی بات ہے، مضمون میں اپنا شروع کر رہا ہوں۔ پھر تیرے لیے بھی آگ کو گلزار کر دیا جائے گا۔ اب میرے شیعہ اور اہل سنت بھائیوں، میں خود ہسٹری میں جاتا ہوں اور آپ بھی ہسٹری میں جائیے، میں اپنا نظریہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اپنا میرے سامنے رکھیے۔ آپ کو کچھ کردار میں ایسے دکھاتا ہوں جنہوں نے اپنا آپ اس کے سپرد کیا اور اس نے سب کچھ ان پہ لٹا دیا۔ جو آپ کی نظر میں آتے ہیں آپ مجھے بتائیں، جو میری نظر میں آتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کا اوپینین زیادہ مضبوط ہے یا کس کا نظریہ زیادہ مضبوط ہے۔ ایک کردار میں آپ کو دیتا ہوں جس نے اپنا آپ اس کے حوالے کیا، اس نے خدائی اس پہ لٹا دی۔ کوئی کردار آپ میرے حوالے کیجئے، جس کو سمجھ آیا، ضد والا زمانہ ہی نہیں، وہ اس کی بات کو مان لیجئے گا۔ پہلے آپ میری سنیں، میں آپ کو کیا دکھاتا ہوں۔ آئیے ذرا چلیے میرے ساتھ، میرے سامعین گرامی، 1400 سال پہلے ذرا چل کے آصف بھائی ماحول تو دیکھتے ہیں۔ 36 ہجری، جمعے کا دن، کوفے کی مسجد میں ممبر اور ممبر پہ علی۔ بات میں اپنی شروع کر رہا ہوں، بڑی مہربانی۔ یا علی یا علی۔ 36 ہجری جمعے کا دن، کوفے کی مسجد میں ممبر اور ممبر پہ پوری چشم انسانیت نے دیکھا کہ ایک ایسا حکیم عرب جو نہ کسی لیب میں گیا، نہ کسی یونیورسٹی میں گیا، نہ اس کے پاس دوربینیں ہیں، نہ اس کے پاس خوردبینیں ہیں۔ اس کی کو بند کر کے ذرا سی بیس کم کیجئے گا، میں اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ نہ اس کے پاس دوربینیں، نہ اس کے پاس خوردبینیں، وہ بیٹھا اعلان کر رہا تھا جو جانتے نہیں ہو وہ جان لو، جو جان گئے ہو وہ پہچان لو۔ ہم اشیاء کی حقیقتوں کو جانتے ہیں کیونکہ مدینہ العلم نے باب العلم کو علم ایسے عطا کیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا دیتی ہے۔ علی فرما رہے تھے جو چاہو پوچھو، جو چاہو مانگو۔ وہ ذات بھرے قرآن میں ارشاد فرما رہی ہے اس نے ہم پہ سب کچھ لٹایا، بھئی تو اپنے آپ کو ہمارے سپرد کرے گا، ہم سب کچھ تیرے حوالے کر دیں گے، یہ سارا کچھ تیرے لیے، تو خود کو کر دے میرے لیے۔ مجھے ایک کردار نظر آیا 1400 سال پہلے سامعین گرامی، جس کردار کا نام ہے علی۔ اور قطن میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں بہت بڑی بات، اپنے قد سے بڑی بات، بلکہ میں آسمان سے وزنی جملہ کہہ رہا ہوں، اور میرے زمانے کے پرامن دوستو، علی علیہ السلام سے محبت صرف اس لیے نہیں کرنی کہ وہ شیعوں کے امام ہیں، اور علی علیہ السلام سے دشمنی صرف اس لیے نہیں کرنی کہ وہ شیعوں کے امام ہے۔ بیسیکلی جا کے پڑھنا ہے کہ علی ہے کیا۔ میں ممبر پہ اعلان کروں، اسپیکر پہ منہ رکھ کے، زمانہ یاد رکھے، علی صرف شیعوں کے امام کا نام نہیں، علی صرف ہمارے امام نہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے حکیم کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے فلسفر کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے جج کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے جنگجو کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے کریم کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے متقی کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے سخی کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے پرہیزگار کا نام ہے، علی خدا کی قسم دنیا کے سب سے بڑے خطیب کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کا نام ہے۔ خدا کی قسم علی سے اچھا کوئی دنیا میں فیصلہ کر ہی نہیں سکا۔ اگر آپ لوگوں کو ابھی تک میری بات سمجھ نہیں آئی تو میں اپنی بات کے زاویے کو تبدیل کرتا ہوں۔ اٹھائیے قرآن، ہر بندے کے گھر میں قرآن تو پڑھا ہوگا، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے تو اتارا نہیں گیا تھا، قرآن آیا تو عالم انسانیت کے لیے تھا۔ میرے خیال سے آج ہر انسان کے گھر میں قرآن ہونا چاہیے، وہ اٹھائے قرآن اور کھول کے دیکھے، اس میں وہ ذات کھلے لفظوں میں میرا بھائی ارشاد فرماتی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو
आसान तरीके से बनाया। आप थोड़ा सा आगे जाए, वो ज़ात फिर इरशाद फरमाती है, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। पहले हमने इसे आसान तरीके से बनाया, फिर हमने इसे हिदायत सबील भी कर दी और इसे इख्तियारात की कुव्वत से नवाज दिया। ये जैसे चाहे ज़मीन पे अपनी ज़िंदगी गुजारे, हम इसे अथॉरिटीज़ देते हैं। और याद रखे ज़माना, बहुत शुक्रिया, ये जो हमने इस इंसान की एक बॉडी बनाई है ना, ये जो हमने, अल्लाह फरमा रहे हैं, ये जो हमने इस इंसान का एक जिस्म बनाया, ये दिखने में तो एक छोटा सा जिस्म है, लेकिन हमारा करिश्मा ये है, हमारी अहसन तख्लीक ये है कि हमने छोटे से नजर आने वाले जिस्म में इतनी इतनी क्वालिटीज रख दी, इसमें ऐसी ऐसी सलाहियतें रख दी। ये जिस क्वालिटी को डेवलप करेगा, ये उसमें औजे कमाल को पहुंचेगा। ये जिस सलाहियत को उजागर करेगा, ये उसमें आसमान सातवें को जाके छुएगा। आपको नहीं यकीन आता तो आप जहान में नजर दौड़ा के देखिए। और मेरे शिया सुन्नी मेरे भाइयों, जरा जमाने में नजर दौड़ा के देखो, खुदा क्वालिटीज देता गया, इंसान डेवलप करता गया, इंसान आसमानों पे पहुंचता गया। आपको जहान में नजर आएंगे, अल्लाह ने क्वालिटी दी, इंसान ने बढ़ाया। कोई अच्छा शायर बन गया, कोई अच्छा फलसफी बन गया, कोई अच्छा मौलाना बन गया, कोई अच्छा जाकिर बन गया, कोई अच्छा हकीम बन गया, कोई अच्छा आलिम बन गया, कोई अच्छा खिलाड़ी बन गया, कोई अच्छा पहलवान बन गया, कोई अच्छा करीम बन गया, कोई अच्छा दर्जी बन गया, कोई अच्छा कीमियागर बन गया, कोई अच्छा शीशागर बन गया, कोई अच्छा पूजागर बन गया। वो जात फरमाती है, हमने नवाज दिया जिस क्वालिटी को, भैया मुझे देखिएगा, जिस क्वालिटी, आप प्लीज मुझे देखें, जिस क्वालिटी को डेवलप करेगा उसमें औजे कमाल को पहुंचेगा। याद रखी हजरत इंसान, मेरे कद से बड़ी बात है, अरे इंसान याद रखी, हमने तुझे ये कमालात दिए और इन्हीं क्वालिटीज को डेवलप करके कल तूने हमारे मुकाबले में आना है, तो हम भी तेरे लिए एक चीज बनाएंगे जो तेरे लिए कड़ा होगा। उस चीज का नाम होगा फितरत। उसे हम तेरी सरिश्त में रखेंगे। जैसे जैसे फितरत चलेगी वैसे वैसे तुझे चलना पड़ेगा। नेचर कहेगी तो तुझे भूख लगेगी, फितरत कहेगी तो तुझे प्यास लगेगी, फितरत कहेगी तो तुझे थकावट महसूस होगी, फितरत कहेगी तो तुझे नींद आएगी। हमने तेरी नेचर में ये चीज रख दी है, तू जो चाहे वो बन सकता है, लेकिन एक वक्त में एक क्वालिटी को डेवलप करेगा। हजरत इंसान, तू एक वक्त में कभी भी दो चीजों के कमाल को नहीं पहुंचेगा। ये हम तेरी फितरत में रख रहे हैं। तू जितना भी चाहे सफर कर ले और आसमान चांद सूरज तक भी पहुंच जा, तू एक वक्त में एक चीज के कमाल को पहुंचेगा। अगर अब भी यकीन नहीं आता तो भरा पड़ा है आपके सामने शहर चिनियोट, इसमें जरा अपनी नजर दौड़ा के देखिए, आपको बड़े से बड़े लोग नजर आएंगे, लेकिन एक क्वालिटी डेवलप होगी। आप निगाह दौड़ा के देखिए, भाई जो अच्छा मौलाना है वो अच्छा जाकिर नहीं, जो अच्छा जाकिर है वो अच्छा खतीब नहीं, जो अच्छा खतीब है वो अच्छा शायर नहीं, जो अच्छा शायर है वो अच्छा खिलाड़ी नहीं, जो अच्छा खिलाड़ी है वो अच्छा आलिम नहीं, जो अच्छा आलिम है वो अच्छा मुत्तकी नहीं, जो अच्छा मुत्तकी है वो अच्छा जज नहीं, जो अच्छा जज है वो अच्छा आखिरी सफ तक का बंदा वाली नजफ की बारगाह में मेरे साथ मिलकर परेशानी को खत्म करे। अगर अली पास अस्करी का जुमला डिजर्व करे, वरना आप इग्नोर भी कर दो तो मुझे कोई गिला नहीं होगा। भाई इंसान मर थक के बिल आखिर अपनी एक सलाहियत को उजागर कर सकता है। मुझे इस दरबार की इज्जत की कसम, कायनात आदम आलम में वाहिद जात है एक मेरे मुर्शिद अली की, जिसकी एक जात में खुदा ने तमाम क्वालिटीज को लाके इकट्ठा कर दिया। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर जी बहुत शुक्रिया। एक जात है मेरे मुर्शिद अली की, जात एक है। मजलिस के शुरू में कहा था कि बात सिर्फ शिया से नहीं, आप ढूंढिए, आपको कोई मिलता है तो आप हम तक लाइए। भाई हम आपको दिखाते हैं, आप हमें दिखाएं। हमारे पास तो अली जैसा कैरेक्टर नहीं, बस जात एक है लेकिन तमाम क्वालिटीज उसमें डेवलप्ड हैं। एक टाइम पे हर सलाहियत अली की जात में उजागर है। आज मैं जुमला अदा पे हूं, जहां याद आए वहां भाई के हक में दुआ कर लें। वीडियो कैमरे की मौजूदगी में अली अब्बास अस्करी कह रहा है, ये जो मैंने अभी आपको हिस्ट्री सुनाई है ना मौला अली की, ये कतन वो हिस्ट्री नहीं है जो आशिकाने अली ने लिखी है। ये कतन वो हिस्ट्री नहीं है जो किसी हद तक लिबरल तारीख हो। ये टिपिकल वो तारीख पढ़ रहा हूँ जो दुश्मनाने अली ने लिखी है। और अली के आशिकों, अली का दुश्मन भी इस बात को मानता था कि अली से बड़ा कोई आलिम नहीं था। अली अलैहिस्सलाम का दुश्मन वो प्रॉपरली मेरे मौला का दुश्मन है।
لیکن علی علیہ السلام کے آپ روز ذاکرین سے کیا سنتے ہیں جی؟ شیعہ کتاب سے عاشقان علی نے لکھے ہیں فضائل، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ایسی مجلس بھی شاید آپ کو کبھی سننے کو ملے کہ پڑھنے والا آپ کو وہ علی سنا رہا ہے جو دشمنان علی نے لکھا ہے. با خدا دشمنان علی کے فکر نہ ہو، میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. علی کے عاشقوں، علی علیہ السلام کا دشمن بھی اس بات کو مانتا تھا کہ وہ محراب میں تھے تو ان سے بڑا کوئی نمازی نہیں تھا، وہ میدان میں تھے تو ان سے بڑا کوئی جنگجو نہیں تھا، ان کے در پہ کوئی آ گیا تو ان سے بڑا کوئی کریم نہیں تھا. میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا، خدا کی قسم مجھے کوئی ایک بندہ ثابت کر دے چشم انسانیت ہی نہیں دیکھ سکی کہ سوال کرنے والے نے علی سے مانگا اور پھر وہ وہاں سے خالی واپس گیا. آپ داد اپنے پاس رکھیے، اوپر خدا، نیچے قبر، مولا زندگی چھین لیں، اگر داد کے وہ اور ہوں گے جو داد کے لیے مرتے ہوں گے، اور جنہیں داد نہ ملے انہیں رات کو نیند بھی نہیں آتی. مولا کی قسم بڑے مزے سے سوتا ہوں، مشکل بات کر کے آئیں گے جوان ساتھ لے جائیں، میرا سامان سفر کیا، میرا توشہ آخرت سے ایک بات میں مکمل ہو جائے گا. علی علیہ السلام کے دشمن بھی مانتے ہیں کہ جو کوالٹی علی میں تھی وہ علی جیسی اور کسی میں نہیں تھی. جو رسول اکرم کے بعد اسلام کا سب سے بڑا عالم تھا وہی اسلام کا سب سے بڑا جج بھی تھا. نہ علی علیہ السلام سے بڑا کوئی خطیب آیا، نہ علی علیہ السلام سے اچھا کوئی فیصلہ ہو سکا. اسی لیے تو سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ زمانے والوں وائے ہو تم پر، تمہارے پاس علی جیسا کریکٹر تھا اور تم نے اسے تلوار دے کے جنگوں میں مصروف کر دیا. کاش تم اسے ممبر دیتے، اسے وقت دیتے اور وہ بولتا اور دنیا سنتی کہ علی ہے کیا. آپ داد پاس رکھیے، میری بات پلیز ساتھ لے. ارے تمہارے پاس علی آئے اور تم نے ضائع کر دیا، تم نے اپنا وقت برباد کر دیا. اب ایک شخصیت یوں سینہ کوٹ کوٹ کے کہہ رہی ہے مجھ سے مانگو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. میں ہوں گا، میں تمہیں ملوں گا نہیں. مجھے کوئی بندہ تو آج تک بتائے کہ سوالی علی سے سوال کرنے آیا ہو اور علی کے پاس اس کا جواب ہی نہ ہو. بھئی ایک اچھا خاصا بندہ علی کے پاس آ کے پوچھنے لگ گیا یا علی یہ کیا ماجرا ہے، آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، میں سامنے کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں دنیا جہان سے لوگ آپ کے پاس سفر کر کے. ظفر شاہ جی زیادہ پریشان ہو، خیر تو ہے نا ذرا. میں نے انج ویکھو کہ میں مجلس اپنی نہ بولنا، بس مولا وڈے رنگ لینے. بھئی وہ بندہ علی علیہ السلام، آپ سید ہیں تو آپ سے دعا لینے کے لیے ہوں جملہ پہ آدھا ہی تو آنا باویں کوئی سنے کوئی نہ سنے. یا علی یہ کیا ماجرا ہے، اتنے منطقی اور فلسفی سوالات لوگ آپ سے کرتے ہیں. یا علی سوال مکمل نہیں ہوتا آپ جھٹ سے جواب دیتے ہیں اور وہ اطمینان رکھ کے واپس. یا علی تقاضۂ بشریت ہے، رکا کریں، سوچا کریں، غور کیا کریں، ٹھہر کے جواب دیا کریں. جلدی سے مشکل ترین زمانہ آسمان زمینوں کے راز بتا دیتے ہیں اور وہ مطمئنوں کے واپس چلے. یا علی عجیب نہیں لگتا جمال کے رخ پہ جلال آ گیا، گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں جاہل کتنی انگلیاں تیرے دائیں ہاتھ کی. کہنے لگا مولا 5 انگلی ہیں. فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بھلا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، یہ ہاتھ ہر وقت میرے سامنے ہوتا ہے. فرماتے ہیں جاہل تجھ میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے، تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، میرے سامنے پوری کائنات. مل کے بولو نعرہ حیدری. ارے تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، میرے سامنے پوری کائنات. ہوں میں موبائل کھول سمجھے اور تو کرنا لایا تھا. تیرے سامنے تیرا. لے ایک اور سوال سن، ایک اور سوال. تیرے بھیا پلیز ہاتھ کھولیے گا اپنے اور ہاتھ اٹھائیے گا اگر جملہ ڈیزرونگ ہو تو. بھائی تیرے سامنے تیرا. پھر کہہ رہا ہوں ممبر پہ مجھے بندہ ڈھونڈ کے بتاؤ جو علی تک آیا اور خالی گیا ہو. بھائی سرکار فرما رہے ہیں پوچھو، سوال کرو، مانگو یا پوچھو، جو بھی کرو. بیچ میں سے ایسے جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، مجھ میں سے بندہ کھڑا ہو گیا اور وہ بھی تھا بھی یہودی عالم. اس نے اٹھ کے علی سے سوال کیا یا علی آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے؟ ایسے ہاتھ مارا. میں علی کہہ رہا ہوں ایک چیز ایسی ہے جو میرا خدا بھی نہیں دیکھتا. اب کونیاں چلی اور چٹکیاں بجیں، آج بات کرنے کا موقع مل گیا علی کے خلاف. علی نے کہہ دیا کچھ ہے جو خدا بھی نہیں دیکھتا. بندے پریشان تھے. یہودی نے کہا بتائیں. سینہ اثر پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں یہودی عالم سن سمجھ یاد رکھ، میں علی کہہ رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا. میں علی کہہ رہا ہوں. رکھ کیوں چلے رکھ. ارے میں علی کہہ رہا ہوں. آصف کسی کو گالی دے کر داد لینا سیکھی نہیں، مولا کی قسم.
اے ممبر کٹن نہیں آیا، میں گل کرن آیا ہوں۔ یہ 2023 ہے، ماڈرنٹی کا زمانہ ہے۔ بندے یہاں پر 2004 میں ذاکری کر رہے ہیں، خدا کی قسم ہے۔ اگر آپ بات بھی نہیں کر سکتے تو آپ کرنے کیا آتے ہیں ممبر پہ؟ میں کہہ رہا ہوں میرا اللہ۔ اچھا آپ المیہ دیکھیں، اور میرے پڑھے لکھے جوان بھائیوں، اب آپ نے جملے کا خاصا لطف لیا تو میں آپ کے حوالے کروں۔ میرے بھائی آپ ٹریجڈی دیکھیں، ایک شخصیت، اب یہ بھی المیہ ہے، اگر شان اتنی تھی تو دشمن بھی بہت بڑے کمینے تھے۔ آپ کے میرے دشمن اور علی علیہ السلام کے دشمن برابر ہوں گے؟ علی فرما رہے ہیں آسمانوں کے راز پوچھو اور زمین کے راز پوچھو، اور مجمع سے ایک منافق اٹھ کے سوال کر رہے ہیں، یا علی، ہن جملہ میں تھوڑی بولی چاہتا ہوں تاکہ تسی چنگے طریقے نال انڈرسٹینڈ کرو تے اگلے واری ایک دوے ال ویکھے بغیر میں انداز دیو۔ اس اٹھ کے آکھیا یا علی تواڈے کول ہر سوال دا جواب ہے۔ سرکار فرمایا پوچھ کے ویکھ لے۔ اس آکھیا سرکار دسیا ہے بھی ہے میری داڑھی دے وال کتنے؟ علی آسمان کے راز بتا رہے ہیں اور وہ منافق سرکار ذرا دسیا ہے میری داڑھی دے وال۔ قرآن دی قسم اس بندے جانچ ہی کوئی نہیں یار جڑا مسکرا بھی نہیں۔ میں کدوں آتا پہ من اٹھ کے بول، میں آتا پہ میری گل نال لے کے جا کے تم کس نو منیا وے؟ یا علی ذرا دسیا ہے میری داڑھی دے وال کے؟ ہن جڑا جواب نہ دے سکے علی نہیں ہوندا۔ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں بندہ خدا میں تنے اتنا دسیندا بھی تیری داڑھی دے وال کتنے ہیں؟ جے میں اصل تعداد 10 بھی چھوڑی تو تو گننی بھی شروع کر دیتی تے ایک وال بھی اوتے تے تلے ہو گیا، تو تے اعلان کرے سے بھی علی دا علم ٹھیک نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں تنے اتنا دسیندا بھی تیری داڑھی دے وال کتنے ہیں، لیکن اے یقین نہ لا داں تیرے ہر وال تے شیطان سوار ہے۔ سر بہت شکریہ، میری کے بارے نہ رہے ہر والتے تیرے ہر بال۔ سر جی آگے چلیے آپ۔ میں خدا کی قسم میں نے کہا علی سب سے بڑے حکیم تھے، سب سے بڑے جج تھے، سب سے بڑے کریم تھے، سب سے بڑے جنگجو تھے۔ میں 50 ایسی چیزیں گنوانے کو تیار ہوں، اور یہ میرا ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے۔ میں باوضو کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں ایک چیز پہ بھی ڈسکشن شروع ہو گئی نا صبح ہو جائے گی، میرے مولا کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ مجھے مصائب کی طرف آنا ہے۔ نہیں دیکھا دنیا نے کہ علی سے کسی نے مانگا ہو اور وہ خالی واپس۔ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں ویسے بھی، خدا کی قسم بند کریں یہ دکانیں جو شیعہ سنی کو لڑواتی ہیں، گلے سے لگائیں اپنے بھائیوں کو، اور خدا کی قسم ان کے ساتھ چوم کر ان تک اپنی بات پہنچائیے۔ محبت باپ بیٹے میں بھی اختلافات ہوتا ہے، گریبان تھامنے والے پکڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ میں مانتا ہی نہیں کہ بندے نے علی کو مانا اور وہ کسی کو گالی دے۔ باب مدینہ العلم کو مان کے تہذیب کا دامن چھوڑنے والے ہم ہیں ہی نہیں۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی اولاد میں آتے ہیں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ پوچھئے گا ان سے کہ وہ کون تھے جن کا علی عباس عسکری نام لے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھا سورہ دہر کی اس آیت کو لے کر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ در حقیقت یہ آیت ہے کیا؟ اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام جو ہے وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت کچھ ایسے ہے، اب تفسیر کر رہے ہیں کہ حسین بادشاہ کی امن نے منت مانی اور منت پوری ہوئی، منت کے 3 روزے رکھے۔ پہلے دن دروازے پہ دق الباب ہوئی، مولا علی نے وقت افطار پوچھا بہن فضا پتہ کر کے آئیے باہر کون آیا؟ حبش کی ملکہ واپس آئی، یا علی باہر سے آواز آ رہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ بہن فضا 5 روٹیاں پنجدن پاک کی دے آئیے۔ دوسرے دن پھر افطار سے پہلے بہن فضا دوبارہ دروازہ نوک نوک، کون آیا پتہ کیجئے؟ بی بی نے آ کے کہا آج پھر وہی صدا آ رہی ہے، کل مسکین تھے آج یتیم آج بھی 5 روٹیاں، اگلے دن یتیم اسیر آ گئے آج بھی 5 روٹیاں دے دیجئے۔ 3 دن میں 15 روٹیاں چلی گئیں۔ مجھے امام بارگاہ سے باہر نہ نکلنے دینا اگر شیعہ بچے کا جملہ ہو، اور اپنے ہاتھ کا شکوہ اپنے نصیب سے کرنا۔ اگر اہل سنت بھائیوں کی بات سن کے تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے یا تم اپنا ہاتھ اٹھا کے ان ہستیوں کو سلام نہ کر سکو، نہیں علی عباس عسکری کہہ رہا، اہل سنت بھائیوں میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھ گئے یہ پوری 3 شاموں تک علی بادشاہ کے گھر کی چوکھٹ پہ روٹیاں مانگ کے جانے والے مدینے کے بھکاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو بتاتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ جنت کے فرشتے مدینے کے بھکاری نہیں، باخدا جنت کے فرشتے تھے۔ اب یہ ایک پورا مضمون ہے جناب سیدہ کے ہاتھ کی روٹیاں، جناب سیدہ کے ہاتھ کی روٹی اور اس کی فضیلت باخدا یہ ایک طویل مضمون ہے، ابھی مجھے ادھر جاننا نہیں ہے۔ میں آپ کو 2 مصرے سناتا ہوں۔
کم از کم 25 منٹ سے زیادہ ہو گئے مجھے پڑھتے پڑھتے میرے ذاتی تجربے کے مطابق. میری 25 منٹ کی نوکری ایک طرف رکھیے, میرے یہ 2 مصرے ایک طرف رکھیے, میں امتحان آپ کا لیتا ہوں پہلی صف سے لے کے آخری بندے تک. میں دیکھتا ہوں کہ یہ جتنی ابھی تک میں نے محنت کی یہ بات کہاں پہنچی ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں. فرشتے مانگ کے جاتے رہے, انسان خاکی ہے, اس کی اوقات ہی کیا ہے. میرے بس میں ہو ایک علی عباس عسکری, کیا میں 100 علی عباس عسکری مولانا بلال کاظمی کی اس لائن پہ وار کے پھینک دوں؟ میں نہیں. مولانا فرماتے ہیں سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے, علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ارے علی نہ دے تو زمانہ. پڑھیے اگلا شعر, پڑھیے, نال ہی ہے نا. آپ کو اگلے 2 مصرے سناتے ہیں خدائے سخن میر ببر علی انیس کے. اور میر تقی میر خدائے سخن کے بعد با خدا بندہ ہی کوئی نہیں تھا جو اپنے نام کے ساتھ خدائے سخن لگواتا اگر میر انیس نہ ہوتے. بھلے ہماری ینگ جنریشن کے پاس اب ٹک ٹاک چھوڑنے کا وقت نہیں ہے یا ان بڑے لوگوں کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے. خدائے سخن میر تقی میر اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں. کئی مرزا غالب ہوں تو ایک میر تقی میر بنتے ہیں. اور آپ میر تقی میر کو کچھ بھی نہ سمجھیں میرے ٹک ٹاکر بھائیو, میر تقی میر کم سے کم اتنے بڑے شاعر تو ہیں کہ اگر آپ ان کے شعر کی تشریح نہ کریں تو آپ کا میٹرک پاس بھی نہیں ہوتا. میری گل سمجھ آندی پئی ہے؟ ان کے بعد انیس کو خدائے سخن کہا گیا. اب کیوں کہا گیا مجھے نہیں پتا, حالانکہ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جو ٹائم پیریڈ غالب کا ہے وہی انیس کا ہے. غالب اور انیس ایک وقت کے لوگ ہیں. غالب دہلی میں تھے, انیس لکھنؤ میں تھے. اس کے باوجود بھی خدائے سخن غالب کو نہیں انیس کو کہا گیا. کیوں کہا گیا مجھے نہیں پتا. میں آپ کو 2 مصرے سنا رہا ہوں میر انیس کے, اور یہ دیکھیے وڈی اے وے دے پیو, میرا وعدہ ہو گیا میں آسمان تھوڑی جھولی چ رکھتا پیا اور یہ اپنی پھیلا رہا ہوں. نہ بولے ہر بندہ, لیکن جسے 1,00,00,000% یقین ہے کہ والی نجف کے طرز کے بعد میرے گھر کا چولہا جلتا ہے, وہ کیسے چپ رہے گا. میر انیس نے انتہا, میرا قد چھوٹا ہے, خدا گواہ انیس کا شعر بڑا ہے. ایک لفظ ہے خورشید. خورشید کہتے ہیں سورج کو. میرے خیال سے مولا علی پہ اس سے بڑا مصرع ہو ہی نہیں سکتا. انیس نے بات ہی ختم کر دی. اور زمانے والوں, میر انیس فرماتے ہیں یاد رکھنا خورشید فلک, ارے خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے, اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. بیٹھا ہے تو مشکل بات کا فریاد. خورشید فلک, ارے خورشید فلک پراپر کلاسیکی اردو ہے میرے بھائی, اس سے اچھی اردو آج تک لکھی نہیں جا سکی. خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے, اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی. بلکہ میرے بھائی ناراض نہ ہو جائیں, میں 1 منٹ کے بعد اپنے مصائب کی نوکری پہ آ گیا, میں نے سارا مضمون پڑھ لیا. قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ غالب کوئی چھوٹا آدمی تھا. یہ آسمان سے بڑا نام ہے جس کا نام ہے مرزا غالب. اور یہ بھی میرے شیعہ سنی بھائیوں صرف غالب تھے جو اردو کے آج بھی سب سے معروف ترین آدمی ہیں. اور غالب اتنے بڑے عاشق علی تھے کہ علی کے عشق میں غالب کو جہنمی کہہ دیا گیا تھا. وہ مفتی بھوپال کا فتویٰ آ گیا تھا کہ غالب جہنمی تو پہلے سے ہی تھا, لیکن علی کی یہ شان لکھ کے تو نے جہنم کنفرم کر لی. علی گڑھ یونیورسٹی میں ابھی بھی مفتی بھوپال کا وہ خط سر سید احمد خان بلاک میں پڑا ہوا ہے, جا کے پڑھ لیجئے گا, نہیں تو گوگل پہ دیکھ لیجئے گا. غالب کی غزل تھی, غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. آپ نے سر ہلا دیا, لیکن غالب بھی آج یہ بات کرتے تو شاید پکڑے جاتے. بندگی اللہ کی جاتی ہے, اور غالب کہہ رہے ہیں مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. مفتی بھوپال نے خط لکھ دیا,
مفتی فتویٰ دیتے ہیں، مفتی صاحبان کو ویسے ہی بڑی جلدی ہوتی ہے بندوں کو جنت جہنم بھیجنے کی، یہ جنت جیب میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ علامہ علی نقی نقل نے فرمایا تھا کہ جنت جہنم بانٹنا اللہ کا کام تھا، مفتی صاحبان نے اپنے ذمہ لے لیا، تو جنتی تے تو جہنمی۔ اس نے غالب کو جہنمی کہا، ہن وہ بھی اگو غالب آئی کو تسی میں تو ہاسے نہیں، وہ امام الشعراء تھا، شعراء میں سب پہ غالب تھا، اس اگو آ کے حلا وجہ جہنم تو دینی ہے تو من قبول ہے بھئی، جے تیرے دین نہ لب دیے تو بات میں قبول کرے نا، بلکہ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہ جملے بھی غالب کے نہ ہوں تو مجھے پکڑ لیجئے گا جہاں پہ آپ کہیں مفتی صاحبان کا پورا پروٹوکول ہے، غالب نے نہ سلام نہ کلام نہ ہیلو نہ ہائے نہ لفٹ نہ مبالا نہ مباسا نہ سلام نہ ہی شی اٹ کک نہیں، غالب نے خط پہ سب سے پہلا جملہ لکھا، ابے مفتی سن۔ ابے مفتی سن، تو نے کہا ہے میں جہنمی کیونکہ میں نے شرک کیا۔ اب غالب کی وہ پورا جواب ہے، مجھے وہاں جانا نہیں ہے۔ اس نے پہلے شرک کی تعریف کی کہ شرک ہوتا کیا ہے، پھر غالب واپس آیا۔ اب غالب کا جواب ہے، خدا کی قسم اس نے انتہا کر دی، مولا کی قسم انتہا کر دی۔ اب غالب ہے، وہ ہوتے آج کہتے تو میں کہتا ہوں آج وہ بھی پکڑے جاتے، میں کیسے کہوں، میں جملہ بچا کے کہتا ہوں شاید آپ سمجھ جائیں۔ غالب نے کہا تو نے مجھے علی کے عشق میں مشرک کہہ دیا، ارے تجھے کیا پتا، تجھے کیا، یہ لفظ نہ ہو با خدا، میں پردہ ڈال، ارے تجھے کیا۔ غالب نے کچھ نجاستوں کے نام لکھ کے کہا، ارے تو ان نجاستوں کے سمندر میں غرق ہے، تجھے ساقی کوثر کی شان کا کیا پتا۔ ارے تجھے ساقی کوثر کی شان کا، بلکہ آپ کو میں ایک مزیدار بات بتاؤں میرے بھائی، 1 منٹ کے بعد میری نوکری تمام ہو رہی ہے۔ غالب اس حد تک سٹیٹ فارورڈ، میں پوری مجلس غالب پہ پڑھ سکتا ہوں جو اس نے مولا علی کی شان لکھی ہے، اس حد تک غالب سٹیٹ فارورڈ آدمی تھا کہ غالب کا جو آخری گھر تھا جس میں اس نے آخری 8 سال گزارے، محلہ بلی مارا گلی قاسم جان چاندنی چوک پرانی دہلی میں، وہ لوہاروں کی جو حویلی، میں نے پوری ہسٹری پڑھی ہے غالب کی، وہ غالب کی حویلی جو تھی وہ جو 400 گز کی تب تھی اور 150 گز کی آج رہ گئی ہے، وہ جو غالب کا گھر تھا خدا کی قسم وہ مسجد کے بالکل ساتھ تھا۔ اچنیوں ٹالے ہوں، اب میرے شیعہ سنی بھراواں پتہ نہیں میں وقت تواڈے وچ آ سکاں یا نہ آ سکاں، لیکن اے وکھیا ہے، اے گل پچا لویا ہے مولا دا واسطہ نے، وکھیا ہے غالب کیڈا سیدھا بندہ ہی، مسجد کے ساتھ غالب کا گھر ہے، اور غالب شعر لکھ رہا ہے، مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، ایک بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے۔ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں؟ ایک بندہ کمینہ، بہت شکریہ بہت شکریہ، ارے ایک بندہ کمینہ ہمسایہ خدا۔ اب وہ غالب تھا، ارے جو جواب نہ دے سکے وہ غالب ہی نہیں ہوتا۔ اب غالب نے اٹھایا قلم، خدا کی قسم والی نجف کی اس پہ مہر تھی، یہ میر انیس مرزا دبیر علیہ رامہ جیسی شخصیات 150 بند کا مرثیہ لکھنے والے لوگ، اور جب غالب نے مرثیہ لکھنا شروع کیا تو 3 بند میں ہی بات مکمل ہو گئی۔ بڑے بڑے استادوں نے کہہ دیا کہ اس سے اوپر مرثیہ ہو ہی نہیں سکتا، غالب کو قلم پہ اتنا عبور تھا۔ غالب نے کہا مفتی جے تیرے آکھن نہ لب دیے نا تو وقت میں لیساں، تو آکھے تو جہنمی میں ہو گیا، لیکن ہن میں دعا پہ منگدا۔ چنیوٹ والوں ایک لفظ ہے ایندھن، ایندھن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آگ لگائی جاتی ہے، تیلی نہیں لائی جاندی، آگ لائی جاندی ہے، اس میں لکڑیوں سے لے کے پیٹرول ہر چیز آ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ایندھن۔ آصف فرا تیرا مجمع اپنے پیروں تے اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے، جدوں نہ کھڑوتا میں داد نہیں منگی، ہن پہ آدھا داد تھوڑی ہے، گل وڈی ہے، لے جائے گا یہ چنیوٹ اپنے ساتھ اس بات کو۔ اور میں کل صبح اگلا سال میں کہتا ہوں جب تک آپ جی رہے ہیں نا مصر اپنی تازگی کھو دے، میں نے والی نجف کی زمین کو جا کر اس زبان سے خدا کی قسم مس ہی نہیں کیا۔ غالب نے کہا مفتی تو نے مجھے جہنمی کہا، اب میں دعا مانگ رہا ہوں۔ غالب نے قلم توڑ دیا حسین کی قسم، وہ فرماتی ہیں ایندھن، ارے ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، مولا سلام علیکم۔
کو جہنم کا اے خدا. اب یہ بھائی مجھے نیچے سے حکم کر رہے ہیں اور میں ان کا حکم ٹال نہیں سکتا. بڑی مہربانی جناب شعر قبول کرو. ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا. پڑھتے پئے ہم مولا وارث. مشکل زمین ہے اور یہ زمین بھی مرزا غالب کی ہے جس پہ اب آپ کو شان مولا علی سنا رہا ہوں. اپنے اینک والے سوٹ پہرا دے پیچھے اینک والا جتھے لفظی تو کیوٹ ہی لفظی اللہ دی قسم سوائے ویلڈنگ والے چھڑ کے ہن میری گل دا وزن کرنا ہے. وہ غالب کی زمین ہے. کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے وہاں اور یا رب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات. دل اور دے ان کو جو نہ دیں مجھ کو زباں اور. اب اسی بحر کے اوپر شان مولا علی سنیے. یہ بھائی حکم نہ کرتا تو میں نہ پڑھتا. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. دنیا نے پڑھا. ابھی تک گھنٹہ گزر گیا آپ کو مفتی اور غالب کی بات سناتے سناتے. اب اگلا مصرع بھی مفتی پہ آ رہا ہے اور اگر آپ کے ہاتھ بھی نہ کھلے تو میں کیا اسلام آباد سے نہیں اٹھایا بھائی جان. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا. بابا جی مجھے عزت حسین کی قسم ہے کوئی 2.5-3 لاکھ کا مجمع تھا. وہ کنٹینر پہ جشن ہوتا ہے کراچی انچولی میں شہدائے کربلا کے سامنے چہارتا معصومین کے ساتھ. مولا کی قسم مجھے نہیں یاد پڑتا وہ اہل زبان مجمع اور کیسی کیسی خیراتیں تھیں. میرا بھرا تیری آخری دہاڑی ہے جو میری گال ضائع ہو گئی تھا. میں داد نہیں مانگتا پہ میں مشورہ دے رہا ہوں. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور. تو مشورہ دے رہا ہوں مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. آہا میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرے مولا ان آوازوں پر اپنا رحم فرمایا. مل کے نہ رہے حیدری. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. دوا اور ہوتا ہے مرض اور وہ یہ اس ہاتھ کو دیکھنا فیصلہ اپنے اندر کرنا. میں اسی زمین پہ شعر پڑھ رہا ہوں شاعر اہل بیت بھائی حیدر رضوی کا. اس شعر کا احسان مالک شہید کو روح کو فرمائے. یہاں سے ایک تحفہ چلا جائے گا. سامعین شعر بہت بڑا ہے خدا رہا اسے اگنور نہ کیجئے گا. قافیہ کیا چل رہا ہے بڑا اور پڑھا اور ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا اور. تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا. موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. بہت شکریہ بڑی مہربانی. ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا. موسیٰ کی دعا اور ہے. موسیٰ کی دعا اور ہے. انکل نے سواد ہوندہ پہ شعر تھا. موسیٰ کی دعا اور ہے. ہر وہ بندہ مجمع سے ہاتھ کھڑا کرے جسے ناز ہے کہ وہ علی کے بچوں کا ماتمی ہے. تے جتنے ہون ہاتھ چالیں تقریباً تسی پھنس گئے ہو. ہون اگلے شعر تبھی تو چون پاؤنا ہوئے. ہون میں شعر پہ پڑھتا بڑا اور پڑھا اور ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا اور موسیٰ کی دعا اور. ہر ماتمی سوچے گا یہ میرے دل کی بات علی عباس عسکری تک پہنچی کیسے. غلام حسن ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے. سر اٹھائے ماتمی دوا اور. تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر. ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور. ارے کوئی تو بیٹھا ہے مشکل بات کا خریدار ہو یار. میں چنی اور جیسے شہر میں کھڑا ہوں. مل کے بولو حیدر حیدر. بہت شکریہ. ہوتا ہے مرض اور سر جی بے کیوں پہ کر دو جب سوندا پہ ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. مولا کی قسم لڑائی بن جائے گی. ماتمی بندے سے بات ہے باقی تشریف بھی لے جائے تو عسکری گلہ نہیں کرے گا. جو ماتمی ہے یا وہ بیٹھتا نہ بیٹھ گیا تو اس کی مجبوری ہے. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا اور. تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. تو فتوے لگا اور لگا اور لگا. مل کے والو سخی
میرے مولا سلامت رکھیں. ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. سر ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. تو فتوے لگا اور تو فتوے لگا اور لیجئے عمر منقبت گوئی کا نازک ترین شعر آ گیا. ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. تو فتوے لگا اور پھیلاؤ جھولیاں مانگو میں اپنا مصائب اس کے بعد شروع کر دوں گا. لگا اور بندہ پتہ نہیں کون ہے جو مصرع ضائع کرے گا ابھی تک کی نوکری کا بڑا مصرع. تو فتوے لگا اور تو عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے ارے دیکھا نہیں اس شان سے دریائے سخاوت. راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا راضی رہیے گا. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. آپ کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دیکھا نہیں اس شان سے دریائے سخاوت. راہب نے کہا بس. آئیے جناب راہب لیجئے شعر لے کے جائیے. راہب نے کہا ماشاءاللہ یار آپ ایکسیلنٹ. اچھا لیجئے یہ بات سنیے گا میری مسٹر. کبھی بھی پیسے نہیں دیے یہ جو ذاکرین الزام ہوتے ہیں لیکن خدا کی قسم آپ کا قابل اور آپ کے ایک منٹ رکیے گا. ادھار والا زمانہ ہی نہیں کہاں 2023 میں ادھار ڈال کے جا رہے ہیں مجھ پہ. آپ شعر سنیے. آپ نہ کھڑے ہو جائیے. آپ شعر سنیے. میں بہت چھوٹا ہوں. یہ جتنے بیٹھے ہیں میں ان کا نالائن بردار بھی نہیں. ہو سکتا ہے کوئی نہ سمجھے لیکن آپ کا ذوق ہے. میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں اور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں جس دن سے شعر سن رہے ہیں نا یہ دیکھیے اس سے بڑا اگر شعر سنو مجھے حکم کیجئے گا یہاں سے پکڑ کے نیچے اتاریے گا ورنہ مجھے بندہ دکھانا ہے جو سمجھ کے چپ کر جائے. لگا اور مانگیے کربلا اور جو کربلا سے ہو کے آیا وہ سمجھے گا جو نہیں گیا وہ مانگے. لگا اور تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں اعجاز. ارے اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں. چلتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا اور ارے بیٹھا ہے کوئی شاعری سمجھنے والا. اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں. چلتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. چلتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا. مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. ڈھیر ساری نوکری ہو گئی زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کو سلام. دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو. مر کے ملتے ہیں علی تو مجھے مر جانے دو. مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے سلام کریں گے. سامعین گرامی بات ہو رہی تھی اب مجلس پڑھنے آیا تھا. اب جشن کا موقع ہوتا تو رباعیاں شاعری جشن کا اسلوب ایک اور ہوتا ہے. مجلس میں بھی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس میں پراپر خطابت نہیں ہو سکتی. کوشش کی ہے کہ کوئی بات کروں جو بات میرے جانے کے بعد کسی ایک کے بھی کام آ جائے. آپ بتائیے دنیا میں کہ علی علیہ السلام اس پوری دنیا کی بعد سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے جینیس ترین پرسنالٹی تھے. نہ ان جیسا کوئی آیا نہ ان جیسا کوئی تھا. لیکن دکھ اس بات کا اتنی فضیلتوں کا مالک علی صحرا میں کھڑے ہو کے فرماتے تھے اے دشت تو کتنا تنہا ہے ایک بار علی کے سینے میں جھانک اب علی کتنا اکیلا ہے. دو باتیں کرنی ہیں سامنے با خدا برسر ممبر کھڑا ہوں. عالم بھائی اتنی خوبصورت مجلس پڑھ رہے تھے کہ میں اس کیفیت میں ہی نہیں تھا کہ میں ان کے بعد مجلس پڑھ سکوں. با خدا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جب ذاکر پڑھ رہا ہوتا ہے اور پیچھے بیٹھے ہوئے ذاکر کے دل میں اس کی بات اتر رہی ہوتی ہے. پڑھنے والے کا حساب اور ہوتا ہے جنہیں سننا ہوتا ہے ان کا حساب اور ہوتا ہے. یہ میرے مولا کا ایک کرم ہوتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو ذاکر بھی اس میں جو ہیں اتنا ہی شریک ہوتے ہیں یا اتنا ہی بہہ رہے ہوتے ہیں اس مصائب کے سمندر میں. میرے مولا ان کو ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رکھیں. ایک آنسو آ جائے
میری بخشش کا سامان ہو جائے. میں فقط ایک آنسو کے بعد آپ کو قطعاً نیت نہیں ہے کہ کوئی بڑا مسائب ہو. ایک آنسو شہزادی کونین کے حوالے سے. یہ ابھی 8 شوال گزری ہے. تہدیم جنت البقی آپ سب کے ذہن میں ہوگی. دکھ کس بات کا لگتا ہے؟ جس شہزادی کی وجہ سے آج پورے عالم میں روشنیاں ہیں، اس کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے مولا سلامت. پھر یہاں سے بات چل پڑے گی مولا کی قسم، اور بات بہت لمبی ہو جائے گی. مجھے بہت کم پڑھنا ہے سامعین گرامی. دکھ ہوتا ہے، خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے. سمجھا ہی نہیں گیا نا. اسلام ایک ایسی چیز تھی جسے تلوار بنایا گیا، جسے ڈھال نہیں بنایا گیا، جسے گلدستہ نہیں بنایا گیا، جس سے بندے مارے گئے ہیں، جس سے محبتیں نہیں بانٹی گئیں. 63 برس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارے ہیں. 63 برس ان عرب کے بدوؤں میں، ان منافقوں میں. اس میں آخری 23 برس میرے آقا نے دین سکھایا ہے. ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ 40 برس کے بعد نبوت ملی، اور ہم شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی 40 برس میں جا کے اعلان رسالت کیا. جو بھی بات یہاں پر دونوں متفق ہیں کہ آخری 23 برس میرے آقا نے دین سکھایا ہے. اور 23 برس سے پہلے پچھلے 40 سال میرے آقا نے انسانیت سکھائی ہے. کسی یتیم کا مال نہیں کھانا، بیوہ کے سر پہ چادر دینی ہے، کسی غریب کے خلاف نہیں کھڑے ہونا، ہر غریب کا ساتھ دینا ہے، ہمیشہ ظالم کے مقابلہ کرنا ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. بھئی نہیں سمجھ آتی، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہر بندہ اس پہ ہائے کرے اور میں اپنا مصائب شروع کر رہا ہوں. احتجاج کم از کم ریکارڈ ہو جائے. بھئی 40 سال لگا کر بیٹیوں جیسی رحمتوں کو زندہ دفنانے والے درندوں کو میرے آقا نے انسانیت کے درجے پہ اس لیے پہنچایا تھا کہ کل ان کی اپنی بیٹی کے روزے پہ بلڈوزر چلے. مانگا کیا تھا میرے آقا نے؟ مانگا. 2 مصرے سناتا ہوں. شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا. میں کہتا ہوں آج رات کیا تمام عمر رونے کے لیے یہ 2 مصرے کافی ہیں، فقط 2 مصرے. اور اسی سے میں اپنا مصائب شروع کر رہا ہوں. مصرع رو کر پکاری بی بی، کوئی آؤ تھامنے، ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے. یا علی میرا حسن دیکھ رہا تھا، یا علی اس وقت میرا حسین دیکھ رہا تھا، یا علی مجھے بیٹوں کے سامنے مارا گیا. کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر سے جنازے نہیں اٹھے. سامعین گرامی کوئی صحن ایسا نہیں جس صحن سے جنازے نہیں اٹھے. کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر کو موت نے نہیں رلایا. آپ زبان ہیں بہت سونی ہنج پہ لڑ دیے. میں نے ایک سوال دا جواب دیو تو میں ممبر چھوڑا. ماں اور بیٹے کا رشتہ میرے بھائی کچھ عجیب خدا نے بنایا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ماں کا جنازہ گھر سے اٹھے تو کوئی بیٹوں کو رونے سے روکتا؟ بھئی یہ آنسو ہی جواب ہے، خدا کی قسم. میں خود اس تکلیف سے گزر رہا ہوں. با خدا کائنات ختم ہو جاتی ہے، پورا فریم ٹوٹ جاتا ہے. ماں کا جانا کوئی مذاق ہے؟ قیامت سے پہلے قیامت ہوتی ہے، جوان بیٹوں کے سر سے ماں کا سایہ اتر جائے. اور دکھ اس بات، سیدات النساء العالمین جیسی ماں کا جنازہ بھرے مدینے میں آدھی رات کے وقت اٹھا. یہاں بیٹوں کو کوئی ماں کے جنازوں پہ رونے سے نہیں روکتا. تاریخ کہتی ہے سیدہ کا جنازہ اٹھا تو جنت کے سردار گریبانوں میں منہ ڈال کے سسکے. حسین اونچی آواز میں نہیں رونا. حسین اماں کی وصیت ہے مدینے والوں کو میرے جنازے کی اطلاع نہیں رہی. میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں. بڑے درد آواز میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے. حسین اونچی آواز میں نہیں رونا، اماں کی وصیت ہے. اور میری مخدومہ کی 16 وصیت. یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے میرے جنازے پہ نہ آئیں. یا علی میری میت کو کھلی چارپائی پہ نہیں اٹھانا. یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا. یا علی میری قبر بنانا، پھر اس کے ساتھ 40 قبروں کے نشان بنانا. علامہ ناصر شہید کا یہ جملہ میں پڑھ رہا ہوں، ہر مجلس میں پڑھ رہا ہوں. لاہور پڑھ رہے تھے، میں ممبر پہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، نیچے میں مجلس سننے کے لیے گیا تھا، چھوٹا سا تھا. علامہ صاحب نے یہ جملہ پڑھا، علامہ ناصر شہید، میرے مولا جملے کا احسان ان کی روح کو فرمائے. شہید فرماتے ہیں مولا علی شہنشاہ بادشاہ نے رات کی ہائے ہائے ہائے
فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں علی نے سیدہ دفنائی نہیں چھپائی ہے. جیسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لے. ایک جملہ میں صدقے بننا. اب رات کی تاریکی میں نا میرا بھائی مولا علی شہنشاہ بادشاہ نے مخدومے کو دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد اطراف میں 40 قبریں بنائیں. اب ایسے ہی جیسے آپ رو رہے ہیں ایسے مومنین رو رہے تھے, بیچ مجمع سے ایک بزرگ کھڑے ہو گئے. انہوں نے اپنا سید بتایا, یہی آپ کی عمر کے بزرگ تھے, کھڑے ہو گئے اور اٹھ کے سوال کرنے لگے نہ صرف بعض کے جو مولا علی شہنشاہ بادشاہ نے سیدہ کی قبر کی اطراف میں 40 قبریں بنائی ہیں, اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. سامعین, مجھے اس دربار کی عزت کی قسم شہید نے جواب دیا, میں نے لوگوں کو دیواروں میں ٹکرے مارتے دیکھا, پتہ نہیں اللہ کرے میں سمجھا سکوں, آپ کے سمجھنے میں کمی نہیں. علی بادشاہ نے اطراف میں 40 قبریں کیوں بنائیں؟ شہید نے منہ پہ ماتم کر کے فرمایا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدۃ النساء العالمین صلوات اللہ علیہ کی قبر کے اطراف میں 40 قبریں اس لیے بنائیں کیونکہ مدینے میں علی کو سیدہ کے قبر کے حوالے سے وہی ڈر تھا جو ڈر 10 محرم حسین کو سمجھنے کا. او میں صدقے ہوں, او میں صدقے ہوں, او میں صدقے ہوں. اللہ اکبر. ارے وہی تو ڈر تھا. میں جملہ کھاں ڈینجر ہوندے پہ ہوتا جملہ میرے پیراموں میں معاف کریں, میں ڈائریکٹ اپنے مضمون داخلہ جملہ آدھا. جناب سلمان فارسی روایت کرتے ہیں, جناب سلمان فارسی آدھی رات کا وقت تھا, میں مصلی عبادت پہ تھا. میں کہتا ہوں جھولیاں پھیلاؤ, اگر کوئی دعا رکی ہوئی ہے آنسو نہ آئے تو مانگو, میری مخدومہ عطا نہ کرے تو یہ گریبان حاضر ہے, ورنہ تیرا اپنا مقدر ہے, میرا اپنا نصیب ہے. سلمان فارسی روایت کرتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا, میں اپنے گھر مصلی عبادت پہ تھا, میں مشغول عبادت الہی تھا, یا اچانک میں نے سنا میرے دروازے پہ دق الباب ہو رہی تھی. سلمان فارسی فرماتے ہیں میں حیران ہو رہا تھا رات کے اس پہر میرے دروازے پہ کون آ گیا. بابا جی سیدوں معافی مانگ کے زبر جدیہ دے پھر سلمان فرماتے ہیں میں مر جاتا, مجھے موت آ جاتی, میں وہ منظر نہ دیکھتا. میں چلتا چلتا دروازے کی طرف جا بھی رہا تھا, اور میرے بیراموں سلمان فرماتے ہیں میں سوچ بھی رہا تھا اس وقت کون آیا ہوگا, مجھے موت آ جاتی, میں وہ منظر نہ دیکھتا. فرماتے ہیں مدینے میں زلزلہ آیا, میں نے دروازہ کھول کے دیکھا, میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. جناب سیدہ کے دونوں یتیم گریبان چاک سر میں مٹی ڈال کے حسنین میرے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے. جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لے. سلمان فرماتے ہیں میں نے ہاتھ باندھ کے کہا شہزادے بتاؤ یہ حال کیسے ہو گیا. بڑا شہزادہ چپ رہا, کربلا کا غریب منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے چچا سلمان مدینے والوں نے ہماری ماں کو قتل کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چچا سلمان تیری اکھاں دی خیر ہوئے میرا پھیرا, چچا مدینے والوں نے ہماری ماں کو قتل کر دیا. مدینے والوں, ارے رکیے سامعین, رکیے رکیے رکیے. ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی, کچھ باتوں کا تعلق فطرت سے ہوتا ہے, نیچر ہر بندے کے بیچ میں ہے. خدا نہ کرے اکیلے جنازے کا اکیلا وارث ہو, وہ کتنی دیر روئے گا, بڑا روئے گا, بڑا روئے گا, بالآخر چپ لگ جاتی ہے, آنسو خشک ہو جاتے ہیں, آنکھ سے اشک نہیں گرتا, وہ چپ ہو جاتا ہے. اکیلا وارث میت پہ اکیلا رونے والا ہو نا, بڑا رو رو کے چپ کر جاتا ہے. اور خدا کی قسم وہ جتنا بھی چپ کر جائے نا, اگر اچانک اس کے سامنے اس کا کوئی سگا آ جائے, اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, اس کے صبر کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. یہ ہے فطرت. اب دیکھنا ہے علی کتنے قریب تھے. سلمان فارسی فرماتے ہیں میں شہزادوں کی انگلیاں تھام کے اپنے گھر سے علی کے گھر کی جانب جا رہا تھا, میں مر جاتا. سلمان فرماتے ہیں میں وہ منظر نہ دیکھتا, میں چلتے چلتے علی کی گلی میں داخل ہوا. عجیب منظر تھا, گھر کے باہر زمین پہ گلی میں دیوار سے ٹیک لگا کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے امیر ممکنات علی علیہ السلام جیسے جنرال وہ خیبر شکن کسی گہری خاموشی میں مبتلا تھے. سلمان فرماتے ہیں مجھے دیکھتے گئے علی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. منہ پہ ماتم کرتے کرتے علی دوڑتے میرے قریب آئے, چیختے چیختے علی نے مجھے اپنے گلے سے لگایا, میرے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں سلمان میں نے تجھ سے 2 باتیں کرنی ہے. میں نے کہا مولا حکم کرے. علی نے رو کے فرمایا سلمان تجھے ایک بتانا ہے, میری فاطمہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے. سلمان دوسری بات بتانی نہیں, میں نے تجھ سے پوچھنی ہے, مولا حکم کرے. مدینے میں زلزلہ آیا, پتہ نہیں چلی روڈ کا جوان کیا فیصلہ کرے. سلمان نے کہا مولا حکم کرے. سلمان فرماتے ہیں چیخ نکلی علی کی, میرے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں سلمان تجھے فاطمہ کی شادی یاد ہے. میں نے کہا مولا یاد ہے. سلمان تجھے فاطمہ کی بارات یاد ہے. میں نے کہا مولا یاد ہے. سلمان مجھے پھر بتا, رسول کے گھر سے فاطمہ کی بارات میرے در تک تم لائے تھے نا, اور مولا پہل آیا تھا. سلمان مجھے پھر
پتا رسول کے گھر سے فاطمہ کی ناکہ کی مہار توڑ کے میرے دروازے تک تو لایا تھا اور مولا میں لایا تھا حکم کرے منہ پہ ماتم کر کے فرماتے میرا راہ کوئی نہیں بھرے مدینے میں علی اکیلا ہے علی مانگتا صرف اتنے سلمان کل جس کی بارات لایا تھا آج مل کے اس کا جنازہ اٹھا اور بھرے مدینے میں علی اکیلا رہ گیا سلمان علی کی مدد کرنے والا صدقے 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 آخری جملہ ممبر چھوڑ رہا ہوں سلمان علی کی مدد کرنے والا کوئی نہیں کہ بلا مقدمین لکھتا تھا رات کی تاریکی میں علی بادشاہ نے سیدہ کو دفن کیا دفن کرنے کے بعد میرے مولا گھر آ گئی آخری جملہ ہے دفن کرنے کے بعد علی گھر آ گئے اگلا دن گزر گیا اگلی آدھی رات کا وقت آیا اگلی آدھی رات تھی میرے مولا علی نے گھر میں نماز شب کے لیے مصلی بچھایا میرے نمازی امام میرے متقی امام نے نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا تکبیرۃ الاحرام کے لیے میرے امام نے ہاتھ اٹھائے ابھی اللہ اکبر نہیں کہا تھا یا برابر سے حبش کی ملکہ فضا کی اونچے اونچے رونے کی آوازیں آئیں میرے امام نے رو کے فرمایا بہن فضا خیر تو ہے آدھی رات کے وقت کیوں رو رہی ہیں حبش کی ملکہ نے رو کے کہا یا علی غربت کا واسطہ ذرا چراغ ادھر لائیے میرے امام چلتے چلتے چراغ لے کے قریب گئے بہن فضا ماجرا کیا ہے حبش کی ملکہ نے رو کے کہا یا علی تیرا گھر برباد ہو گیا یا علی مدینے میں قیامت آ گئی یا علی یہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی خدا کی قسم میں نے بندوں کو دیواروں میں ٹکرے مارتے دیکھا ہے اللہ کرے ایک جملہ سمجھا سکوں تو رات بستر پہ رونے کے لیے کافی ہے یا علی آج قیامت کیوں نہیں آتی اور یا علی دیکھیے آج پہلی رات ہے آپ کے بچوں کو ماں سے جدا ہوئے یا علی وہ دیکھ سامنے مٹی پہ تیری زینب سو رہی ہے یا علی وہ مٹی پہ تیری کلثوم سو رہی ہے یا علی وہ دروازے پہ تیرا حسن سو رہا ہے یا علی میں نے جسے نہیں آتا ماتم سر نیچے کر لے اور یا علی میں نے پورا گھر تلاش کیا مجھے حسین نہیں مل رہا اور یا علی مجھے کربلا کا قریب نظر نہیں آتا اور جی علی نے چراغ اٹھایا پورے گھر میں دیکھا حسین نہیں ملے تلاش کرتے کرتے گھر سے باہر آ گئے تمام مدینے میں تمام رات حسین نہیں ملے اب فجر کا وقت علی روتے روتے جنت البقیع میں آ گئے منظر دیکھ کے علی جیسے کرار کی چیخیں نکلی منظر کیا تھا چند سال کا حسین ماں فاطمہ کی قبر پہ منہ رکھ کے رو کے کہہ رہا تھا اماں گھر آ جا اماں تیری زینب ڈر گئی ہے اماں تیرے حسین کو نیند نہیں آئی علی کی دکھی بیٹی ہے